अस्सलाम वालेकुम जी। सीखने सिखाने का अमल लेके दादा पोता शो के नाम से आपकी खिदमत में हाज़िर। गुज़िश्ता 1.5 दहाई से लाहौर से हमने ये शमा जला रखी है। आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक के तमाम वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिए, क्योंकि आपके बेशतर सवालों का उसके अंदर जवाब मौजूद है। रोशन डिजिटल अकाउंट से लेके और बाहर जाने तक के जितने सवालात हैं उनका जवाब आपके उसमें मौजूद है, इसलिए उसको मुलाहिज़ा कर लीजिए। जब आप वो तमाम प्रोग्राम देख बैठे हैं, तकरीबन 10 के करीब हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इस वक्त तक 15 हो जाएंगे। जब तक आप सारे प्रोग्राम नहीं देख लेते और उनमें आपका सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तो फिर आप यकीनन सवाल भेजिए। हमारे पास इस वक्त भी 300 से ज़ायद सवालात जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ हम जो है फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर उनके जवाबात देते हैं। बाज़ सवालात जो हैं उनकी जो अहमियत है वो ख़त्म हो गई होती है, तो फिर मजबूरी है। तो बहरहाल सवालात, आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा काम शुरू किया है लोगों का हेल्प करने के लिए। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और आपकी जो सब नेक अमाल हैं उनका आपको सिला भी दे। दादा जी, मुझे ये पूछना था कि ना मेरा बेटा जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर्स दे रहा है अभी आजकल। ये अगले महीने में उसके पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के, और उसके बाद सेकंड ईयर है। वो कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, ICS कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ना अगले साल इन्हीं दिनों में अप्लाई करना चाहिए, या सेकंड ईयर का जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद उसको स्कॉलरशिप के लिए इधर उधर देखना चाहिए, और कौन सा कंट्री उस हिसाब से बेहतर है वैसे? तो आप क्या कहते हैं वैसे? देखिए, 2-3 बातें आपने की हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। हंटिंग का जो है ना, स्कॉलरशिप हंटिंग, अगर वो स्कॉलरशिप पे जाना चाहता है, 100% स्कॉलरशिप पे जाना चाहता है, तो वो प्रोसेस जो है वो फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देने के बाद जैसे ही वो फारग हो, वो अमल उसे शुरू कर देना चाहिए, ढूंढने का, टारगेट करने का, मैं कहाँ पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत पैसे खर्च करके जाना है तो वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बड़े अच्छे ममालिक हैं इस हवाले से, और स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाते हैं ईस्ट यूरोप के, रोमानिया, पोलैंड, और नीचे रोमानिया, और फिर वो क्या है जी, अल्लाह आपका भला करे, हंगरी, चेक रिपब्लिक, फिर जनाब ऑस्ट्रिया वगैरह, ये तो सेंट्रल यूरोप में आ जाते हैं। इन ममालिक के अंदर ढूंढने चाहिए। यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है, चूँकि पाकिस्तान के बच्चों को रटाया ही अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया गया होता है, तो सारे वहाँ पे जाते हैं। तो जब वो देखते हैं भाई जिसका सौदा बिक रहा होगा वो मुफ्त में क्यों देगा, जब वो देखते हैं कि सारे ये पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो वो स्कॉलरशिप वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं पाकिस्तानियों के लिए। और ख़ास तौर पे मेडिकल के शोबे के अंदर तो बिल्कुल भी 100% पे दाखिला देते हैं। इसलिए अदर देन मेडिकल के शोबों में, वैसे इन ममालिक में भी उन्होंने हमारा दाखिला बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि सारे ही डॉक्टर बनने निकल देने करो, ठीक है, या इंजीनियर में तो फिर भी वैरायटी आ जाती है, डॉक्टरी के अंदर तो आगे बड़ा लिमिटेड स्कोप आ जाता है ना। तो डॉक्टर अगर आपने बनना है तो वो सबसे सस्ती तालीम पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त। अगर पैसे दे के पढ़ना है तो वो सबसे सस्ती तालीम, डॉक्टरी की डिग्री जो है वो आपको पाकिस्तानी इदारों से मिल जाती है। प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूँ, वो भी अगर आप मतलब कि इश्तिहारी इदारों के पीछे नहीं चलेंगे तो फिर आपको सस्ते पैसे पड़ जाएंगे। मसलन किसी ने मुझे बताया कि कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज ये टाउनशिप के अंदर है, कॉन्टिनेंटल है शायद इसका नाम, या इस तरह का कोई नाम है जी, और वो बहुत कम पैसों के अंदर फीस के अंदर करवाता है, लेकिन बच्चों की नाक के इसलिए नहीं आता कि वो इश्तिहार देने पे यकीन नहीं रखते हैं। तो इसलिए ये जो है, अच्छा पहले तो 1 साल पहले हंटिंग करनी चाहिए, और बच्चे को लोकल तालीम का जो सिलसिला है वो कतअन मुनक़ता नहीं करना चाहिए। सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आए तो फौरी तौर पे सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटी में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी भी है और भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर। इन यूनिवर्सिटियों के ये सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं
بچیاں جو ہیں وہ GC یونیورسٹی ہو گیا, کینیڈ ہو گیا, اگرچہ ان کا سٹیٹس ہے لیکن یہ سرکاری ہی گنی جاتی ہیں, اس یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا چاہیے تاکہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ بیرون ملک ٹرانسفر ہو سکے. پرائیویٹ یونیورسٹی کا کریڈٹ بیرون ملک ٹرانسفر نہیں ہوتا, تو اس میں سال ایک کا عرصہ لگ جاتا ہے جب وہ اسکالرشپ ہنٹنگ کے لیے نکلتا ہے. پاکستان کے بچے جو ہیں چونکہ بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے بیرون ملک, تو نارملی 1 out of 12 اپلیکیشن جو ہے وہ ان کی کامیاب ہوتی ہے. یہ پچھلے سال کی اسٹڈی تھی, ہو سکتا ہے اس سال اور زیادہ ہو گئی ہو. تو کم از کم 12 جگہوں پہ اپلائی تو کریں. آپ ہمیں جب ای میل کرتے ہیں تو ہم آپ کو جواب کے اندر ان اداروں کی یا ان اسکالرشپس کی لسٹ بھجوا دیتے ہیں جہاں پہ آپ کے بچہ کوالیفائی کرتا ہے. وہاں پہ ٹارگٹ, وہاں پہ سکین کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے کوالیفائی کرانا, یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو بچے کو یا بچے کے پیرنٹ کو کرنی چاہیے. یہ بھی ایک لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے مستقبل کے اندر. 12ویں سال کے ساتھ ہی اگر اس کا نہیں ہوتا سلسلہ تو وہ یہاں کی تعلیم جاری رکھے, کیونکہ جیسے ہی اس کا اگلے سال انشاءاللہ جو سلسلہ ہو جاتا ہے تو 1 سال کا کریڈٹ وہاں پہ ٹرانسفر کروائے. وہاں پہ 3.5 سال اور 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے مختلف ممالک کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے. اگلے 2 سال میں گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں ڈالے اور جاب پہ چڑھ جائے. ٹھیک ہے, واپس آ کے جاب پہ چڑھ جائے یا وہاں پہ جاب پہ چڑھ جائے, جو سلسلہ بھی ہو, لیکن اس کو ذرا اس طرح مائنڈ بنائیں. آپ مجھے ای میل کریں گے تو میں آپ کو وہ اسکالرشپ کی لسٹ بھی بھجوا دوں گا. پھر میں کہہ رہا ہوں, مختصراً میں نے عرض کر دیا ہے, اس کے لیے اگر آپ ڈیٹیل میں سننا چاہیں تو ہمارا جو رضی نامہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے 8 یا 9 ولاگ کر رکھے ہوئے ہیں. ان ولاگ کو سن لیجئے, آپ بھی سنیے, بچے کو بھی سنوائیے, کیونکہ دونوں کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے اس ٹاپک کے اوپر. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, پارشل اسکالرشپ کوئی نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں سیل لگتی ہے اپ ٹو 50% رعایت, ہے نا, تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کی فیس ہم معاف کر دیتے ہیں, نہیں آپ کا ہم ہاسٹل کا خرچہ معاف کر دیتے ہیں, فیس 50%. وہاں پہ پہنچ کے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ سارے 50% دی پڑھن ڈے نے مینوں ریٹ زیادہ 10 کے ادھے کر دیتے سن, تو وہ کوئی نہیں ہوتا, وہ پھر پیسے ہی ہوتے ہیں. رینکنگ جس ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ, یا جس ادارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی انٹرنیشنل گلوبل رینکنگ ضرور چیک کرنی ہے آپ نے, اور یونیورسٹی کی نہیں کرنی, اس ڈپارٹمنٹ کی کرنی. نارملی یونیورسٹی تھکی ہوئی ہوتی ہے, اس کی رینکنگ جو ہے وہ ہزاروں میں جا رہی ہوتی ہے, لیکن جس ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی رینکنگ پتہ چلتا ہے ٹاپ 100 کے اندر ہے یا ٹاپ 500 کے اندر ہے, تو وہ وہاں پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 2-4 بڑی بڑی باتیں ہیں. مزید ڈیٹیل آپ ان ولاگ میں دیکھ لیجئے جو رضی نامہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم دادا جی, علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. یہ چند سوال ہیں جو کہ بہت اہم ہیں, جو GCC میں اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے لیے. میرا خیال ہے کہ سبھی ان سے ریلیٹ کریں گے. پہلا تو یہ سوال ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اوورسیز پاکستانی اپنی بچت پاکستان میں کیسے سیو کریں, کہاں سیو کریں, چاہے وہ 1 لاکھ ہو یا 2 لاکھ روپے ہوں یا 20 لاکھ روپے ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز کے پاس RD اکاؤنٹ ہے اس میں اپنے سیونگ کو کیسے استعمال کرے, پاکستان سرٹیفکیٹ وغیرہ میں, یا کوئی ان کا میوچل فنڈ ہے جو کہ اس میں ہمیں آپشنز آتی ہیں ایز اے RD اکاؤنٹ ہولڈر. کیونکہ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں بھی آپ تھوڑا مجھے گائیڈ کریں کہ کیا اس وقت صورتحال میں پراپرٹی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, اگر لینی چاہیے تو کہاں لینی چاہیے, تو تھوڑا سا یہ رہنمائی فرمائیں, کیونکہ GCC کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ انویسٹمنٹ کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. اب آ جا کے جو ہے اوورسیز پاکستانی کو پاکستان ہی ہوتا ہے اس کے لیے. جی بہت شکریہ سعودی عرب سے آپ نے یہ سوال بھیجا, بہت اہم سوال ہے. دیکھیے بات سنیے, آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی 15 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ جو بھی سیونگ ہے اس کو کہاں پہ رکھے. بہترین جو اس کا ہے طریقہ کار وہ تو یہی ہے کہ وہ اس کو فی الحال اپنے پاس رکھے. دیکھیے اس وقت تک جب تک پاکستان کی ڈیل IMF کے ساتھ ہو نہیں جاتی یا پاکستان کی ڈیل کا IMF سے انکار نہیں ہو جاتا, دونوں صورتوں کے بعد پھر کیا کریں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جی RD اکاؤنٹ جو آپ نے کہا ہے بیسٹ آپشن ہے. اس کے اندر آپ اکاؤنٹ ڈالتے ہیں تو ایک تو اس کی گارنٹی حکومت پاکستان کر رہی ہے, اس کے اندر آپ اگر پیسے ڈالتے ہیں, اور دوسرا جو ہے
اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. وہاں سے پھر آپ آگے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالنا چاہیں, آپ اس سے پراپرٹی لینا چاہیں, وہی جو ہے وہ آپ کو پراپرٹی کے اندر بھی جانے کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پراپرٹی کا اگلے کم از کم 3 سے 4 سال جو ہے وہ لل پیریڈ چلنا ہے, یعنی کہ بالکل اس نے ایسے رہنا ہے. ایسے تو جا سکتی ہے, ایسے نہیں ہو سکتی. تو یہ چانس جو آپ پراپرٹی کا لینا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو 3 سال بعد بھی تقریباً جمع تفریق کر کے انہی قیمتوں پہ 5-10% اوپر 5-10% نیچے پہ دستیاب رہے گا. تو اس لیے جب بحران ہوتا ہے تو اس وقت لوگ جو ہے وہ جو ہے لیکوڈیٹی کو ہاتھ میں رکھتے ہیں. ڈالر کے اوپر اس وقت عالمی طور پہ بحران آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی ڈول رہی ہے. اور امریکنز جو ہیں وہ اسی لیے مختلف جنگوں سے پیچھے کو آ رہے ہیں. اگرچہ وہ دوسروں کو لڑنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں, $15 ارب انہوں نے یوکرین کو جاری کر دیا پھر لڑنے کے لیے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی میرا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آپشن ہی ہے کہ اب میں آپ کو اور کیا کہوں. لیکن پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کوئی برا آپشن نہیں ہے, جس طرح کا گارنٹیڈ ریٹرن وہ دے رہا ہے. اور علماء کے ہاں اگر سرکار کو آپ پیسے دیتے ہیں, یہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا, غالب عطا صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر سرکار آپ سے پیسے لیتی ہے اور آپ کو فکس ریٹ آف ریٹرن دیتی ہے تو علماء کے ایک بہت بڑے گروپ کے ہاں اس کو سود نہیں کہا جا سکتا. تو پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان بیچ رہی ہے اپنی زر مبادلہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر فکس اگر ریٹرن دے رہی ہے تو آپ کو اس کے اندر ضرور انویسٹ کرنا چاہیے. پیسہ سکیور ہے ود دی گارنٹی آف حکومت پاکستان, اور زر مبادلہ میں سکیور ہے, تو ڈالر کے اوپر یا نیچے جانے کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ہیں چند گزارشات. آپ نے جلدی جلدی سوال کیا, ہم نے جلدی جلدی جواب دے دیا. تو اس لیے پراپرٹی آپ کا ثانوی آپشن ہونا چاہیے, ثانوی ترجیح ہونی چاہیے. پہلی ترجیح جو ہے آپ کی وہ ہے کہ آپ اس پیسے کو فی الحال پاکستان ٹرانسفر نہ کریں, لیکن اگر آپ پاکستان ٹرانسفر کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں یا انویسٹ کرنے کے لیے تو وہ بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ وہ زر مبادلہ کے اندر ہی رہے گا اور زر مبادلہ میں ہی آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. اگلا سوال جی. السلام علیکم رضی صاحب, میرا نام نعمان صادق ہے اور میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں. سب سے پہلے آپ کو اس بچھڑے گھر واپس آنے پر خوش آمدید, اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی اس عوام کا درد دل میں لیے اس شو کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمت جاری رکھیں گے. جزاک اللہ. رضی صاحب, آپ سے ایک موضوع پہ تفصیلاً رہنمائی چاہیے تھی. آپ کے پریویس پروگرامز میں سے کسی ایک میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ پراپرٹی کا سیکٹر اب اپنی پیک پہ پہنچ چکا ہے اور اس میں مزید گروتھ کے چانسز کم ہیں, یا اس میں مستقبل قریب میں اچھے ریٹرنز نہیں ملیں گے. اس بارے میں آپ نے کسی اسپیشل فنومینا کی بھی بات کی تھی. برائے مہربانی ہم جیسے اکانومی کی ٹیکنیکلٹیز کو نہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے اس سے منع کیا, اور یہ بھی رہنمائی کریں کہ مستقبل میں قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ جو معاشی حالات بننے جا رہے ہیں وہ پراپرٹی سیکٹر کو کس سمت لے کر جائیں گے. اسلام آباد سے آپ نے بات کی ہے. اسلام آباد میں رنگ روڈ پہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں اور جتنی وہ سپلائی لائن انہوں نے کریٹ کر دی ہے, آپ کا خیال ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ پیدا ہوگا؟ پلاٹ زیادہ ہیں, بندے کام ہو گئے ہیں اسلام آباد کے اندر. اتنی ہمارے بریگیڈیئرز نے, جنرلز نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں لانچ کر دی ہیں, اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی اللیگل ہیں. اس کو پروٹیکشن کرنے کے لیے انہوں نے چینل بھی لانچ کر دی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا فنومینا نہیں ہے, آبزرویشن ہے. میں آپ کو لے چلتا ہوں 1990 جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے تب سے میں اس کا طالب علم ہوں. میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا دیتا ہوں. یہ فنومینا یہ ہے 1990 کے اندر جو ہے وہ اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھیں, فائنانشل ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھیں نواز شریف صاحب نے, جس سے لیگل طریقے سے پیسہ پاکستان میں آنا شروع ہوا تھا. اور اس وقت پاکستان کے اندر کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ایگزسٹ کرتی تھیں. کوآپریٹیو سوسائٹیز, ہاؤسنگ نہیں, کوآپریٹیو سوسائٹیز بھی ایگزسٹ کرتی تھیں جو لوگوں سے پیسے لیتی تھیں اور ڈبل 15-20% جو ہے وہ مہینے کا ان کو ریٹرن دیا کرتی تھی. فراڈ تھا, وہ پونزی اسکیمیں. تو انہوں نے بھی پیسے جو تھے وہ پراپرٹی کے سیکٹر پہ ڈالے
فائنانشیل ریفارمز ہوئیں, باہر سے پیسے لیگل طریقے سے آنا شروع ہوئے, پہلے اللیگل طریقے سے آ رہے تھے چھپ چھپا کے, اور جناب ادھر سے کوآپریٹو والے جو تھے وہ بھی گھس گئے پراپرٹی میں, پراپرٹی کے اندر پہلا بوم آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بوم 91 کے اینڈ میں شروع ہوا, نومبر 91 کے اندر شروع ہوتا ہے, اور 92 اس کا پیک کرتا ہے, اور 93 کے اندر جا کے ڈکلائن ہو جاتا ہے, نواز شریف کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, فائنانشیل ریفارمز کے اوپر جو ہے عمل درآمد بند کر دیا جاتا ہے, بینظیر صاحبہ آ جاتی ہیں, تو وہ پراپرٹی جو وہی اسی پراپرٹی کی قیمتیں آدھی رہ گئیں, اور پھر وہ سسٹین کرتی رہیں, تھوڑی سی بڑھ گئی, تھوڑی سی کم ہو گئی, 5-10% بڑھ گئی. پھر دوسرا بوم اس کے اوپر آتا ہے 2001 کے اندر, جب مشرف صاحب آتے ہیں, ہاتھ سیدھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے کھانا ہے, میرے ساتھی کرونیز جو ہیں جرنیل, انہوں نے کہاں سے اس قوم کو لوٹ کے کھانا ہے. تو پھر وہ DHA کے جو ہے نئے فیزز اناؤنس کرتے ہیں, لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں. زرار عظیم کا نام, جو جنرل زرار عظیم کور کمانڈر لاہور تھے, ان کا نام زرار زمین پڑ گیا تھا کہ جتنے زمین ویکھدا سی وہ منہ چوں رال ٹپکنی شروع ہو جاتی سی, پتہ نہیں اب ریٹائر ہو کے کہاں پہ گمنامی کی زندگی جو ہے وہ جی رہا ہوگا وہ بدبودار آدمی. میرے خلاف غداری کا کیس کر دیا تھا اس بنیاد کے اوپر اس نے کہ میں نے اس کے قبضے گروپ کے خلاف ایک خبر دی تھی, دی نیوز لاہور میں ہوتا تھا. تو خیر 2002 کے اندر یہ اٹھتا ہے, پھر ایک بوم آتا ہے, اور جو لاکھ کی پراپرٹی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ ہو جاتی ہے اگلے 2 سالوں میں. 2004 تک یہ بوم چڑھا رہا, بلکہ 2003 کے آخر تک, نومبر دسمبر 2003 تک. نومبر دسمبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دسمبر میں بہت سارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی اپنے گھروں کو آتے ہیں اور آ کے وہ پلاٹ شلاٹ ویچ کے کوئی انویسٹ کر کے جاتے ہیں. تو دسمبر ایک بڑا بوم ہوتا ہے پراپرٹی کے اندر نارملی بھی. تو وہ نومبر دسمبر کے اندر وہ ڈیلیوٹ کر گیا, مطلب 2004 نومبر دسمبر میں. نومبر دسمبر 2001 میں شروع ہونے والا جو تھا وہ 2004 تک پرائسز جو تھیں لاکھ سے بڑھی 5 لاکھ پہ گئیں اور پھر واپس آئیں, لیکن لاکھ پہ واپس نہیں آئیں. وہ کہیں 2 لاکھ پہ ٹکی, کوئی 2.5 لاکھ پہ ٹکی, کوئی 3.25 لاکھ پہ ٹکی, کوئی 2.25 لاکھ پہ آ کے ٹک گئی. یہ ریشو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ 2 ہو گئے جی. اب آ جائیے تیسرے کی طرف. یہ چاروں جو ہیں یہ میں نے ایز اے رپورٹر رپورٹنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے نکالے ہیں. میں فائنانشیل رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. یہ سارے جو بوم, یہ دونوں بومز جو تھے یہ میرے ہاتھوں سے نکلے. تو پھر جناب آتا ہے جی 2011. ہم نے نومبر 2011 کا وقت دیا تھا اور ہم اپنے دادا پوتا شو کے اندر چیختے رہے اس کے اوپر کہ 2011 سے لے کے 2013 تک کا بوم ہے, اور آیا. پھر وہی فینومینا ہوا. لاکھ والی پراپرٹی جو تھی یا کروڑ والی پراپرٹی, چلو این نکال, کروڑ والی پراپرٹی جڑی تھی نا جی بھائی وہ ہو گئی 4 کروڑ کی, 4.5 کروڑ کی, 5 کروڑ کی. ٹھیک ہے, اور نتیجے کے طور پہ وہ جب ڈیفیوز ہوا تو 15-16 میں وہ 5 کروڑ والی پراپرٹی جو تھی وہ واپسی آئی. کوئی 3 پہ بکی, کوئی 2.5 پہ بکی, کوئی 2.25 پہ, کوئی 2.25 پہ, کوئی 3.5 پہ, مطلب لیکن یہ ہوا, لیکن وہ کروڑ پہ واپس نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب دیکھ لیجئے یہ جو 2020 ہے اس کے اندر جو تھا وہ کروڑ روپے کا ایک اچھی لیویبل سوسائٹی کے اندر آپ کو پلاٹ مل جاتا تھا, کنال کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2021 2022 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ کو کنال کا پلاٹ لیویبل سوسائٹی کے اندر 2 کروڑ 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہوں پہ یہ 5-5 کروڑ کی بھی آواز لگی. تو اسی لیے یہ ایک پیٹرن چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی بھی فیکٹر ہو سکتے. آپ کہتے ہیں 9/11 کا پیسہ آیا تھا پاکستان کے اندر تو بوم تیار تھا نا, آگے سارا پراپرٹی میں گھس گیا جو اس نے دیا کب دیا. ٹھیک ہے, ورنہ اچھا بھلا 10 مرلے کا پلاٹ جو تھا وہ 10 لاکھ روپے کا مل جایا کرتا تھا 2000 کے اندر, اپنا سال 2019 1999 2000 کے اندر مل جاتا تھا. اس نے 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ یہ 2 بوم پڑے ہیں اس کو, اور 10 مرلے کا پلاٹ اب آپ کو کہیں پہ 2 کروڑ سے نیچے نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے ڈومیسٹک رویے ہیں جو میں نے تاریخ سے یاد کیے ہیں. اب اگلا بوم جو ہے نومبر 2031 جانا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت پھر چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی, واقعی محسوس ہوئیں گی متھے میں آگے ہیں وہ یار یہ 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 1 کروڑ کا ہو گیا. وہ نہیں پایا نا 1 کروڑ دا نہیں, 2.25 کروڑ دا جے.
ٹھیک ہے, وہ یار انج نہ کرو, چلو تسی 1.5 کروڑ دے دینا, DHA میں 5 مرلے کا پلاٹ 1.5 کروڑ کا ہو گیا. اور DHA میں 5 مرلے کا کنال کا پلاٹ جو ہے 5 کروڑ کا ہو گیا. یار یہ 2020 میں تو یہ 2, 2.5, 3 تک رک جاتا تھا, 2, 2.5 تک تھا, تو اب 5 کا ہو گیا. ہاں جی, بعض جگہوں پہ 7 کا بھی ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہی فنامنا ہے. تو اس فنامنے کو یاد رکھیں, یہ لاہور پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور کم و بیش جمع تفریق کر کے اسلام آباد میں بھی لاگو ہوتا ہے. انویسٹر دونوں جگہ پہ ایک ہیں, بیچنے والے بھی ایک ہیں. ٹھیک, بیچنے والے بھی ایک ہیں, خریدنے والے بھی وہی ہیں. تو سر ہم تو صرف لوٹ مار سکتے ہیں سر. تو اس لیے یہ فنامنا ہے. آخری سوال آج کے پروگرام کا, آپ سے گزارش ہے کہ یار یہ سارے پروگرام نا ایک گو میں سن لیا کریں, کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس میں ہوتے ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا, یہ بات یہ پوچھنی ہے کہ ملک اس وقت جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے, عمران خان صاحب اس کو جو کر کے گئے ہیں اس ملک کے ساتھ, تو اب حکومت بھی کبھی کوئی ڈیسیجن لیتی ہے, کبھی کوئی ڈیسیجن لیتی ہے. اگر ایک ہی دفعہ سارے ڈیسیجن لے لیے جائیں, جو ٹیکسز لگانے ہیں لگا دیں, گیس کے اوپر لگانے ہیں, جس کے اوپر بھی چیز لگانی ہے, ایکسائز ڈیوٹی لگانی ہے, کوئی بھی چیز لگانی ہے, وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں, اور ڈالر کو ایک ہی دفعہ بڑھا دیں جتنا بڑھانا ہے. تو اگر انہوں نے سپوز 300 کرنا ہے 300 کرتے ہیں, 300 کرنے کے بعد اس کو لاک کر دیا جائے, لاک, تاکہ پھر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ 2 سال تک یہی کنڈیشن رہے گی, اسی میں لاک ہوگا سب کچھ. آپ کا کیا خیال ہے, اس سے کوئی بہتری نہیں آ جائے گی؟ اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا ذرا. لاک نہیں کر سکتے جی, ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, اور IMF جو ہے وہ آپ کو نہ امپورٹ روکنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ایکسپورٹ کو سبسڈی دینے کی اجازت دیتا ہے. وہ کہتا ہے فیئر فیلڈ کے اندر کھیلنے دیں ان کو, ٹھیک ہے, اور جو جینون آپ کی پروڈکشن ہے وہ سامنے آئے, اور جو جینون آپ کی کمائی ہے وہ سامنے آئے, ٹھیک ہے. تو لاک تو نہیں کیا جا سکتا جی, وہ جب تک ہم IMF کے اس میں ہیں. ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, اکانومی کو اپنے طور پہ آگے بڑھنے دینا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی حکومت بدترین اقدامات کر سکتی تھی وہ کر چکی ہے. جتنے ٹیکسز لگانے تھے لگا چکی ہے, جتنی ایکسائز لگانی تھی لگا چکی ہے, اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے بھینس جو ہے وہ اگر 5 کلو دودھ دیتی ہے اور آپ اس کو اس میں سے 7 کلو نکال لیتے ہیں, تو اس کے بعد تو کچھ نہیں بن سکتا, اور اوپر سے بھینس کی جو صحت ہو وہ بھی کافی کمزور ہوتی جائے, ٹھیک ہے نا. ہم اپنی اکانومی سے اس کی صلاحیت سے زیادہ ٹیکسز لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی جیرن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کی ارننگز کم ہو رہی اور لوگوں کی انکم زیادہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے یہ لاک والی پوزیشن نہیں ہے. اکانومی کو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کی شکل میں لے کے چلنا ہوتا ہے, اور اس ڈیلیکیٹ بیلنس سے نا پھر چیزیں وہ آگے گرو کرتی ہے, ٹھیک. کسی بھی پودے کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھتے ہیں آپ, ہاتھ میں پکڑ کے چھوڑیں, روزانہ اس کو ٹچ کرنا شروع کر دیں, اس کی گروتھ رک جاتی, کیونکہ ایکسٹرنل فیکٹر اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ بڑے پیار سے اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. پودا جو ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے جب آپ اس کو ایکسٹرنلی ٹچ نہیں کرتے, تو وہ اپنی جدھر اس کی گروتھ آتی ہے وہ جاتا ہے. معیشت بھی ایسے ہی ہے, چھوئی موئی کا پودا ہے, آپ تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے وہ پتے اس کے بند ہو جائیں گے, ٹھیک. تو اس لیے جو ہے آپ کی سجیشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بدترین چیزیں ہیں وہ ہم کر چکے ہیں, اور آپ دیکھ لیں اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. اور اب تو مطلب کہ عمرتا بندیال جیسے چیف جسٹس نے اعتراف کر لیا کہ اکانومی کے لیے بہت کام ہو رہا ہے اور اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا اس کے اندر بدنیتی شامل تھی, اپنے محبوب کے لیے وہ الیکشن کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے. اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ جو ہیں وہ $11 ارب پہ چلے گئے ہیں. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک انکشاف ہے, اور ہمارا جو ٹریڈ خسارہ ہے وہ کم ہو گیا, اگرچہ یہ ہم نے مصنوعی طور پہ کیا ہے. بہت ساری عیاشی کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے, بلکہ ان کو ہم ڈالر ہی نہیں دے رہے. ایسی کہنے جنہیں عیاشی والی چیزیں منگوانیاں نے وہ اپنے ڈالر اوپن مارکیٹ میں سے خریدے اور لے کے آئے.
یہ حلال طریقے سے کمائے گئے ڈالر جو ہیں یہ موبائل منگوانے کے لیے اور موبائل کی ایپس منگوانے کے لیے اور ان کے گیجٹ منگوانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ جو یاسی کی چیزیں ہیں یہ مہنگی ہوں گی اور مہنگی ہو رہی ہیں. یہ ہے صورتحال. بس جی آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر حاضری ہوگی. گزارش پھر وہی کہ اگر آپ نے اب تک کے سارے دادا پوتا شو نہیں سنے تو انہیں شغلاً ایک دفعہ ضرور سن لیجئے گا. ہم نے محنت کی ہے یار اس کے اوپر. تو آپ کے بیشتر سوالات کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں. بار بار ایک سوال آئے گا اور بار بار اس کا جواب جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.